बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान अपना इख्तिदार वापस पाने के लिए आग से खेल रहे हैं। वो हर गुजरते दिन के साथ हर हद पार करते चले जा रहे हैं। जो हालिया इंकशाफ इमरान खान साहब ने किया है, उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा अपने इख्तिदार के लिए मुल्क में इमरजेंसी लगाना चाहते थे। इस हद तक वो अपने इख्तिदार को बचाना चाहते थे, बकौल इमरान खान के, कि जनरल बाजवा ने मुझे यानी इमरान खान को कत्ल करने की साजिश भी रचाई। एनीवेज, ये एक इंतहाई संगीन और बहुत ही भोंडा इल्ज़ाम है। इसलिए भोंडा इल्ज़ाम है क्योंकि जिस जगह पर इमरान खान साहब पर हमला हुआ वो जगह पंजाब इंतज़ामिया के अंडर आती है। उसके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पंजाब इंतज़ामिया यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के अंडर आते हैं। ऐसे में पंजाब की पुलिस हो, पंजाब की इंतज़ामिया हो, उन्होंने कोई एक सबूत, कोई एक गवाही इस हवाले से साबित नहीं की या पेश नहीं की जिससे इससे कोई रत्ती भर करीब भी मामले का शक या इंकशाफ हो। अपेरेंटली ये इमरान खान साहब की एक सियासी चाल लग रहा है, बिल्कुल वही सियासी चाल जिसके अंदर इमरान खान साहब ये तहैया कर चुके हैं कि उन्होंने हर बुराई की जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर डालनी है, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें कोई सदाकत होना मुश्किल लगता है। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अली परवेज़ मलिक, PMLN से उनका ताल्लुक है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हसान खावर, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अब से थोड़ी देर में हम कादिर मंदोखेल साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको भी हम शो में शामिल करेंगे। लेकिन शो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हसान खावर साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है, मैं सीधा सवाल आप ही के सामने रखना चाहूँगी कि कुछ खुदा का खौफ कर लें, इल्ज़ाम आप जनरल बाजवा पर नहीं लगा रहे, आप इल्ज़ाम उस वक्त के आर्मी चीफ पर लगा रहे हैं, मतलब जो कि पाक फौज का सरबराह होता है, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी गवाही के आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम उन पर लगा दिया। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर FIR के इंदराज के लिए 150 साल पुराना कानून है, और जो हक उस कानून के तहत किसी आम शहरी को हासिल है, वही हक इमरान खान जो मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं उनको हासिल होना चाहिए था। उन्हीं की हमेशा जो है विक्टिम की रिक्वेस्ट पे FIR होती है और नहीं दर्ज की गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतना हाई प्रोफाइल केस हो, ये वैसे भी जब आप किसी मुलजिम को पकड़ते हैं तो एविडेंस टेम्परिंग नहीं करते। कहाँ पे कि आपने फौरी तौर के ऊपर एक वीडियो रिलीज होती है, और जब वीडियो रिलीज होती है तो उसके अंदर वो फटाफट ये बंदा कहता है कि जी मैं तो अकेला था और मैंने खुद ये किया है। जब ये बात बाहर निकलती है तो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब वो पूरे थाने के अमले को सस्पेंड करते हैं, और रात को जब वो मुलजिम CTD में है तो वहाँ से उसकी एक और वीडियो रिलीज होती है जो एग्जैक्टली यही बात कर रहा है। अच्छा, जब CCTV फुटेज आती है थाने की तो उसमें देखा जाता है कि DPO गुजरात जो है वो अपना फ़ोन खुद SHO को दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वीडियो क्यों रिकॉर्ड की गई और मीडिया तक कैसे पहुंची। जब DPO गुजरात को GIT ने कहा कि आप पेश हो, उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया, और जब उनका फ़ोन मांगा गया फोरेंसिक एनालिसिस के लिए तो वो फ़ोन भी नहीं दिया गया, CTD वाले भी पेश नहीं हुए। अब ये वो सवाल हैं जहाँ पे पूरी कौम को जवाब चाहिए, हमारी पार्टी को जवाब चाहिए कि आखिर कहाँ से ये प्रेशर आ रहा है और क्यों ये लोग जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे, कैसे सूबे में जहाँ पर PTI की हुकूमत है। हसान खावर साहब, खुद आप अंधेरे में बैठे हैं तो आप आवाम को तो अंधेरे में ना रखें ना। आप मुझे ये बताएं कि जो आपके मातहत जो गुजरात का RPO है, उन्होंने अपने फ़ोन से जो वीडियो बनाई, कैसे बना ली, क्या हुआ, आप उनसे क्यों नहीं क्वेश्चन करते, उनको क्यों नहीं कौम के कटहरे में लाके खड़ा करते? जी, बात की है ना उनको, अब वो प्रेजेंट नहीं हो रहे। अब उनको भी मेरा ख्याल है उसके खिलाफ भी GIT जो है वो समन तो इशू किए हैं कई दफ़ा, वो आए नहीं है। अब अगले स्टेप पे जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अंधेरे में मैंने नहीं अपने आप को बिठाया, पूरे मुल्क में बिजली नहीं आ रही, गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है, हम भी अंधेरे में बैठे हैं, जिस तरह पूरा मुल्क अंधेरे में बैठा है। बाय चॉइस थोड़ी बैठे हैं अंधेरे में। अब तो बिजली नहीं आएगी तो कहाँ से आप रोशनी करें इस मुल्क में। वैसे इतनी बेबस है आपकी पंजाब की हुकूमत हसान खावर साहब, इतने बेबस तो आप नहीं थे कि आप अपने RPO को, आप अपने अंडर जो आपके RPO गुजरात है उससे पूछगछ नहीं कर सकते, तो कम से कम एक UPS ही लगा लें। UPS लगाना तो आपके हाथ में है ना। UPS की लाइट तो आप तक पहुंच नहीं रही है, और ये बात आपकी ठीक है। पंजाब हुकूमत इतनी ही बेबस है कि अपना ही DPO केस के अंदर मुदाखलत कर रहा है, एविडेंस टेम्परिंग की है और उसको GIT के सामने बुला नहीं पा रहे, इतनी ही बेबस है। ठीक है अली परवेज मलिक साहब, क्या आप भी उतने ही बेबस हैं जितनी पंजाब हुकूमत बेबस है कि आए रोज मुल्क के साबिक आर्मी चीफ के ऊपर इल्जामात दर इल्जामात, यहाँ तक के कत्ल करने की साजिश तक और इमरजेंसी मुल्क में लगाने की बातें की जाती हैं, और ये वफाकी हुकूमत भी बेबसी से बैठ करके बस इनको देखेगी और कुछ नहीं करेगी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں، جو عمران خان صاحب کا یہ جو کھیلنے کا شوق ہے، جس کے اندر وہ بے بنیاد الزامات ریاستی عہدیداران کے اوپر لگاتے ہیں، اس کے اوپر تو میں بعد میں آ جاؤں گا، پر میں آپ سے گزارش صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کے کھیلنے کا شوق تھا نا، خارجہ پالیسی کے ساتھ، ہماری معیشت کے ساتھ، وہ فون کال یاد ہے نا آپ کہ کس طرح سے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا. اس کے بعد تقرریوں کے اوپر انہوں نے کیا کہا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے زندگی میں ایک غلطی نہیں 2 غلطیاں کی ہیں، اور ایک میں بتا سکتا ہوں جو چیف الیکشن کمشنر والی ہے، دوسری میں نے اگر بتائی تو ملک کی سالمیت خطرے میں پہنچ جائے گی. تو ماشاءاللہ اتنے ہمت اور جرت والے ہیں کہ ابھی اگلا افسر ریٹائر نہیں ہوا تو اس کے اوپر انہوں نے اس قسم کے بھونڈے الزامات لگانے شروع کر دیے. تو میرے خیال سے جو ہماری سیاست کے اندر روایات ہیں نا، ان کے اندر اگر کوئی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، آنریبلی گھر چلا جاتا ہے، تو اس کو اس طرح سے اس کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا جاتا. اور اگر ہمارے اندر ہمت ہوتی ہے اور ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے تو جب وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے تھی. پر واللہ عالم عمران خان صاحب کی سیاست اور ان کے جو اقدار ہیں اس کے اوپر میں کیا گفتگو کروں. اور جہاں تک اب یہ جو ایف آئی آر والا معاملہ ہے، آپ پتہ نہیں بینش کہاں پہ چلی گئی کہ ڈی پی او کو بلا کے کیوں اس کا موبائل انویسٹیگیٹ نہیں ہوا، کیوں ایس ایچ او سے نہیں پوچھا گیا. میں تو آپ سے 2 بنیادی سوال کرتا ہوں اور حسان خاور صاحب ان کا جواب دے دیں تو مجھے سارے کے سارے معاملے کے اوپر کوئی تیسرا سوال نہیں کرنا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ جہاں پہ ہوا تھا قابل مذمت ہے ہمارے لیے. جو ہمارے سارے نیشنل لیڈرز ہیں وہ ایک ایسٹ ہیں اور ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ اس اسٹیٹ کی، ریاست کی ذمہ داری ہے. پر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا تھا وہ کنجا تھانے کی حدود تھی، وہاں پہ آپ ایس ایچ او اور ڈی پی او کو چھوڑیں، وہاں پہ کوئی جمع دار بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی مرضی کے علاوہ لگ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ چلیں پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں نا ان کی بات کسی نے نہیں مانی، تو آپ ذرا مجھے بتا دیں کسی جگہ کے اوپر پرویز الہی صاحب نے کھڑے ہو کے اپنی بے بسی کا اظہار کیا؟ کسی جگہ کے اوپر انہوں نے کوئی یہاں پہ آ کے اس کی مذمت کی؟ تو جب آپ خود اندر سے کمزور ہوں، جب آپ اس طرح سے بے بنیاد الزامات لگاتے ہوں، تو مجھے بتائیں چودھری پرویز الہی صاحب جو سالہ سال سے اس ملک کے اندر سیاست کرتے آ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ جب ریاستی عہدیداران کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائیں گے تو یہ ان کی نسلوں کے ساتھ یہ چیز لکھی جائے گی؟ تو کبھی وہ اس قسم کی ریکلیس قسم کی کوئی چیز کر سکتے تھے؟ تو انہوں نے نہیں کیا. اور تیسری بات میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جو ہے کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ نکال کے سامنے لائیں تاکہ اس قسم کے جو ابہام ہر جگہ سے اٹھ رہے ہیں نا، ان کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کر دیں اور ہم سب مل کے ایک آواز کریں کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جو قابل مذمت ہے، اور اس کی تفتیش تحقیق کو منطقی انجام تک لے کے جایا جائے، اور جو لوگ اس کے اندر انوالو پاتے ہیں ان کو ایگزمپلری پنشمنٹ دی جائے. تو جب آپ خود، جب آپ کی داری، جب آپ کا اس کے اندر اپنا آپ کا اس کے نیت کے اندر فطور ہو تو آپ اسی قسم کی چیزیں کرتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور انفارچونیٹ ہے کہ ان کی ان حرکات کی وجہ سے آج ملک کس مشکل دورائے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. حسان خاور صاحب ذرا رسپونڈ کر دیجئے اس سے پہلے کہ میں اگلے سوالات اپنے آپ کے سامنے رکھوں. ذرا ان کو رسپونڈ کر دیجئے، میڈیکل لیگل رپورٹ جو ہے اس کو تو پبلک کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. مونس الہی صاحب نے انٹرویو دیا تھا اس پورے انسیڈنٹ کے اوپر، وہ سن لیں اور میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا اپنا بینش، آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ بڑی کلیئرلی یہ بات بتا رہے ہیں کہ کیسے گجرات میں کیا ہوا اور اس کے بعد سی ٹی ڈی میں کیا ہوا. وہ بات آپ دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے آنکھیں بند کر کے یہ بیٹھنا ہے اور ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب نے نہیں کیا تو یہ ہماری چوائس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے، مطلب یہ کسی سے چھپا ہوا تو نہیں ہے. پوائنٹ سکورنگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، پوائنٹ سکورنگ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے حقیقت چھپ نہیں سکتی. اور میں تو آپ کو ابھی پہلے نقطے کے اوپر ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی کیس کے اندر قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ملزم کی ایف آئی آر ملزم کے خلاف درج کریں جو وکٹم ہے اس کی درخواست کے اوپر. اس ملک میں تو وہ نہیں ہو رہا. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. اچھا میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا، یہی تو کنفیوژن ہے. ایف آئی آر جہاں درج ہونی ہے وہاں پر آپ کی حکومت ہے، اور اگر اتنی بے بس حکومت ہے. اچھا چلے پھر آپ یہ بتا دیں، یہ پھر آپ مجھے بتا دیں حسان خاور صاحب
کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو اعتماد نہیں ہے نا پرویز الہی صاحب پر؟ جی آپ نے کیسے مطلب نکال لیا؟ کیونکہ آپ کے مطلب کی نہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، نہ آپ کے مطلب کی فائنڈنگز نکل رہی ہیں، نہ آپ کے مطلب کے شواہد نکل رہے ہیں، نہ آپ کے مطلب کے کوئی گواہی نکل رہی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوا نا ہو از دی چیف منسٹر آف پنجاب. کوئی مذمتی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. میں آپ کو پھر بڑی کلیئر بات بتا رہا ہوں، آپ سن لیں. پرویز الہی صاحب کے کہنے پہ بھی نہیں پولیس چلتی. یہی تو ہم سوال کر رہے ہیں کہ آخر پولیس کو کون شے دے رہا ہے، کیوں وہ سامنے ایسے ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہے. فیڈرل ایجنسی سے جب ڈیٹا مانگا جا رہا ہے وہ انکار کر رہا ہے. ملزم کا پولی گراف ہوتا ہے، تمام جھوٹ اور سچ جو ہے نا سامنے آ جاتا ہے. جب اسے پوچھا جاتا ہے تم اکیلے ہو تو پولی حسان گراف خاور صاحب، آپ پنجاب پولیس کو اب یہ نہ جی. کہہ دیجئے گا کہ وہ ابھی بھی شریفوں کی بات مان رہی ہے. آپ ہمیشہ پوری زندگی پنجاب میں حکومت ملنے سے پہلے تک آپ یہی کہتے رہے ہیں کہ جو پنجاب پولیس ہے نا اس کو تو ایسے چلایا جا رہا ہے جیسے شریف فیملی اپنے خاندان کے کسی امپلائی کو چلاتی ہے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ میں تو خود سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کا سوال میرا بھی سوال ہے، میرے پاس جواب ہوتا تو میں دے دیتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پر جے آئی ٹی عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی جے آئی ٹی سمن کرتی ہے ڈی پی او کو. نہ وہ آنے کا تکلف کرتا ہے، نہ وہ اپنا فون فورینزک انالیسس کے لیے دیتا ہے. یہی تو میں بپتا آپ کو سنا رہا ہوں اس ملک کی، اس صوبے کی. یہی تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہی تو ہمارا بھی سوال ہے. میں نے تو آج ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ ہمارے سوال ہے. باجوہ صاحب تو چلے گئے، حسان خاور صاحب پھر بھی اب کون ہے ان کے پیچھے؟ اسی لیے تو کہا شریفوں پر نہ ملبہ ڈال دیجئے گا. کون ہے پیچھے؟ پھر بھی ہم نے اقتدار کے ساتھ چپک کے رہنا ہے. نہیں، ہم تو اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ ہمیں توڑنے نہیں دینا چاہتی. ہم تو کہتے ہیں ہم اسمبلی توڑ دیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک الیکشن کی طرف جائے. یہی تو بات ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، وہ بھی نہیں آپ چاہتے کہ ہم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن سے ڈرتے ہیں. چلیں علی پرویز صاحب، آپ ان کو ہاتھ پاؤ. سلائی کی میں بات نہیں کر رہا، وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کہاں پہ کہا ہے؟ اچھا علی پرویز صاحب، آپ ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے مار رہے ہیں. یہ توڑنا چاہتے ہیں اسمبلی، آپ کیوں نہیں توڑنے دے رہے ان کو؟ ویسے میں نے واحد حکومت دیکھی ہے جو اپنی اپوزیشن کی حکومت کو بچا رہی ہے. کمال ہے بھائی اسٹریٹجی. آپ سے ویسے مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی لڑائیاں بھگتائی نہیں جا رہی، وہ نہیں سمٹ رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنی اپوزیشن کو حکومت بھی نہیں توڑنے دینی، اسمبلی بھی نہیں توڑنے دینی. اچھا مجھے پہلے بینش ذرا یہ بتائیے گا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا تھا تو کتنے ووٹ ان کو ملے تھے؟ اگر پرویز الہی صاحب کا ابھی لیگل سٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے اور وہ جوڈیشل وزیر اعلیٰ ہیں، وہ آئینی وزیر اعلیٰ ہی ہم ان کو نہیں سمجھتے. آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کی اپیل سپریم کورٹ میں پڑی ہے تو یہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. کل سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر لے تو آپ کیا ایم پی ایس کو گھروں سے بلا کے دوبارہ اسمبلی کے اندر بٹھائیں گے اور اس کے بعد حمزہ شہباز شریف کو اس کا حق دیں گے؟ تو خدا کے لیے یہ کھلواڑ مت کریں. آلریڈی آپ نے اس ملک کا ساری دنیا کے اندر مذاق بنوا دیا ہوا ہے. وہاں پہ جو کاف لیگ کے جو ممبران تھے، نہ اپنے صدر کا ان کو احکامات کی کوئی ان کی لیگل وقت ہے، نہ آپ ان کے اپنے ووٹ کی کوئی بات مانتے ہیں. مجھے بتائیں یہ کس قسم کا مذاق ہے کہ ایک ایم پی اے جو ہے اس کا ووٹ جو ہے گنتی میں نہیں ڈالا جائے گا پر ہم اس کو قتل کی سزا دے دیں گے؟ جو ہمارا آئین ہے آرٹیکل 63 میری نظر کے اندر وہ کمپلیٹ کوڈ ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. پر یہ جو معاملہ ہے جس کے اندر ایک وزیر اعلیٰ 200 ووٹوں کی میجورٹی کمانڈ کرتا ہو، وہ ان کے جوڈیشل وزیر اعلیٰ کے ہاتھ مڑوڑنے کے اوپر، عمران خان صاحب کی مجبوری کے اوپر تو اسمبلی ڈیزالو نہیں نہ کر سکتا. تو پہلے یہ معاملہ طے کر لیں، اس کے بعد ان کو الیکشن لڑنے کا شوق ہے ضرور آ کے لڑیں. ہم میدان میں موجود ہیں، ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے علی پرویز پلیز میرا پلیز یہ کوسچن آخری جو ہے یہ ضرور لیجئے گا. آپ نے ان کو تو مشورے دے دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، آپ بھی نا قوم کو اندھیرے میں مت رکھیں. اگر واقعی خزانہ خالی ہے تو آپ ہی لوگوں کے 2 پارٹی ممبرز جو 2 وزیر ہیں وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ پہلے سنیے جی مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں. علی پرویز صاحب یہ ڈار صاحب کو تو چھوڑیں، انہوں نے نواز شریف کے اوپر ایک چارج شیٹ لگا دی ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کا صرف یہ میرٹ ہے کہ کیونکہ نواز شریف کے وہ سمدھی ہیں اس لیے جی ان کو وزارت خزانہ سونپ دی گئی ہے. نہیں تو اس میں میرے سے سوال کیا ہے؟ یہ تو مفتاح صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، ڈار صاحب نے اس کے اوپر جواب دے دیا ہے. آپ میرے سے مشورہ کیا چاہتی ہیں اس بات کے اوپر؟
میں آپ سے یہ مشورہ چاہتی ہوں کہ آپ کو پی ٹی آئی کی پھوٹ نظر آ رہی ہے, آپ پی ٹی آئی کو مشورے دیتے ہیں, آپ کو اپنی پارٹی کی پھوٹ نہیں نظر آ رہی. آپ کا وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار, ایک وزیر خزانہ پچھلے گئے ہوئے وزیر خزانہ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بالکل نامناسب ہے. آپ اگر کسی کے نہیں دیکھیں, میں آپ کو صرف اس معاملے کے اوپر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کسی کے ساتھ اگر کوئی اختلاف بھی ہے, جماعت کے اندر 100 قسم کے آپ کے نقطۂ نظر ہوتے ہیں, پر آپ کو جو اپنا اختلاف ہے وہ پارٹی کے ودن رہنے دینا چاہیے, اور اس طرح سے میڈیا کے اوپر آ کے ان معاملات کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی کابینہ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ سرو کرتا ہے ایٹ دا ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر. اگر وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اس ملک کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں, وہ مفتاح صاحب وہ اس قابل نہیں سمجھتے, تو اٹ از دا پرائم منسٹرز چوائس. میرا اس کے اوپر اپنا ایک ویو ہو سکتا ہے, پر اس وقت میرے خیال سے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ مفتاح صاحب کو ان کی میں جو تکلیف ہے اس کا احساس کرتا ہوں, لیکن آپ مفتاح کی باتوں کو ان کی پرسنل رائے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ مفتاح کی رائے کو پرسنل رائے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا پرسنل رائے, آپ کے پارٹی کے تاحیات قائد جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائے. اختلاف جو ہیں پارٹی کے اندر رہ کے ان کا اظہار کرنا چاہیے, میڈیا کے اوپر آ کے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اب مجھے بس اتنا بتا دیں, پارٹی نے کوئی کارروائی کرنی ہے آپ کے تاحیات قائد مفتاح اسماعیل کے اوپر؟ کوئی کارروائی کریں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے پورا سلیکشن کا کرائیٹیریا ایکسپوز کیا کہ رشتہ دار ہوں گے تو وزیر بنیں گے؟ نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے کہ پارٹی اس کے اوپر کوئی کارروائی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے, اور مفتاح صاحب کو کیا کوئی نوٹس سرو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میاں نواز شریف صاحب ساروں کی کنٹریبیوشنز, ساروں کی جو اپنا رول ہے اس جماعت کے اندر اس سے بخوبی واقف ہیں. وہ جو کارروائی اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر بالکل لبیک کہیں گے. آل رائٹ, بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہیل بی ود اس, ول بی بیک شارٹلی. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات. بینر سلیم کے ساتھ مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی قادر مندوخیل صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے. مجھے جوائن کر رہے ہیں حسان خاور صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. قادر مندوخیل صاحب, دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پارٹی کے آپ کی حکومت کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ صرف اس لیے وزیر خزانہ بنائے گئے کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے رشتہ دار ہیں, اور اس کے باوجود بھی چلے جی وزیر خزانہ بنا بھی دیا, اس کے باوجود بھی نہ ڈالر کنٹرول میں آ رہا ہے نہ مہنگائی کنٹرول میں آ رہی ہے. مہنگائی گھنٹوں کے حساب سے بڑھ رہی ہے. قادر مندوخیل صاحب, کچھ فرق پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ویسے پہلے تو میں آپ کے پروڈیوسر کی اور آپ کی اس بات پہ احتجاج کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی فرمائشی پروگرام جو آپ لوگ چلا رہے ہو, پہلے نونگی کو لیا ہے, پھر ہمیں ووٹ کر کے رکھ دیا ہے, پھر پیپلز پارٹی کو لے کر یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کو اتنی زیادہ نخرے ہیں تو پھر وہ ٹی وی شو میں نہ آیا کرے, کیونکہ ہم الگ پارٹی ہے, نون لیگ الگ پارٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا قادر بھائی, میں بھی ایک چیز آن ریکارڈ لانا چاہتی ہوں کہ میں میزبان ہوں, جو میزبان ہے وہ صرف سن سکتا ہے. جو حسان خاور صاحب نے کہا میں نے وہ بھی سنا, آپ نے بھی جو کہا وہ میں نے سنا. سر آنکھوں پر, ناؤ آنسر دا کوسچن, لیٹس ٹیک دا شو فارورڈ. جی, آپ کا سوال کیا دوبارہ بتائیں. بھئی جو اسحاق ڈار صاحب کے اوپر الزام لگ رہے ہیں کہ وہ رشتہ دار تھے نواز شریف صاحب کے, اسی لیے وزیر خزانہ بن گئے, اور ڈیلیور پھر بھی نہیں کر پا رہے. نہ ڈالر کم ہو رہا ہے نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ سوال تو ہم سے بنتا نہیں, یہ تو نون لیگ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. آپ حکومت میں ہیں, آپ مہنگائی کا کوئی بوجھ شیئر نہیں کرنا چاہتے اپنی اتحادی حکومت کے ساتھ؟ آپ صرف وزیر خارجہ کا بوجھ لینا چاہیں گے؟ آپ سوال مجھ سے میری پارٹی کی جو وزارت ہے ان سے متعلق کر لے. ہاں, مفتاح اسماعیل کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا, جب یہ پچھلی حکومت میں بھی پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے وزیر خزانہ ہے جو بغیر اسمبلی کے ممبر کے بنے, اور پھر اس حکومت میں بھی وہ پہلے ہی ہے وزیر خزانہ ہے جو بغیر, کیونکہ وہ ہے شاہد خاقان عباسی کے پارٹنر, بزنس پارٹنر. اور پھر اسمبلی کے فلور پہ جب میں نے یہ بات کی ہے کہ جو جیتے اس کو آخری سیٹوں میں بٹھا دیے, جو ہارے ان کو آگے بٹھا دیے وزیر خزانہ بنا کے, تو اس پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بڑا احتجاج کیا ہے, میری شکایت کی انبار لگا دی ہے میرے قیادت کے سامنے. آج ان کے سامنے وہ چیز سامنے آ گئی کہ وہی مفتاح اسماعیل ہے کہ جو کسی کا اہلکار بنا ہوا تھا, اور اس کے بعد الیکشن میں بھی جو اس نے حرکتیں کی ہے وہ بھی سب کے سامنے. اس کے بعد جب میری ایک چھوٹی سی بات پہ اتنی شکایتیں آ گئی ہے, آج انہوں نے اپنی قیادت کے اوپر جو ہے نا وہ انگلی اٹھا لی. یعنی یہ کارکن ہے
جس کو آپ نے بنا لیا ہے کہ جا کے نواز شریف صاحب کے اوپر رشتہ داری کا الزام لگا لیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کس رشتہ داری کی، بلکہ بزنس تو مجھے پتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ یہ وزیر خزانہ بغیر اسمبلی کے ممبر کے بنے جن کے اپنے ممبران بھی اس کے خلاف ہے. اور باقی معیشت کے حوالے سے یقیناً میں یہ کہوں گا کہ جو IMF کے ڈیل کے حوالے سے ان کی 3 وزیر خزانہ کا جو آڈیو ٹیپ آ گیا جہاں سے انہوں نے IMF کے ساتھ ڈیل کا یا ان کے ساتھ پنجاب اور سب سے بڑے صوبے اور پختونخوا کا انہوں نے جو کہا کہ ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے، تو یقیناً اس ڈیل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد سائفر کے حوالے سے جو پاکستان کو بدنام کرنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی ہے. اور پھر آئے دن ان کے جو شیخ رشید صاحب ہے یا فواد چودھری صاحب صبح اٹھتے ہی ہیں اور وہ ٹویٹ کر لیتی ہے حکومت 4 دن کی، حکومت 5 دن کی ہے. تو ایسی صورتحال میں یقیناً جو فورن جو انویسٹر ہے وہ تو دور کی بات ہے، جو لوکل انویسٹر ہے وہ بھی اپنا انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. میں بینش صاحبہ کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں. ہمارے جو ملازمین کی، متاثرہ ملازمین کی جو کیسز ہے ہمارے پر بھی اتنا پریشر ہے، مطلب ملازمین اتنی بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ شاید 4 دن کی کمیٹی ہے اور جلد سے جلد جو ہے نا اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کرے. تو ایسی صورتحال میں اپنی کمیٹی کی مثال یوں دے رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ نہ فورن آئے گی نہ لوکل آئے گی. تو یہ ساری چیزیں PTI کی حرکتوں کی وجہ سے ہے، ان کے جو اعمال کے 3.5 صاحب ان کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اب معاملہ جو ہے نا کیونکہ ان کے سارے کارتوس وہ چل چکے ہیں، انہیں عدلیہ کو جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی. اس نے پاکستان کی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر عمران نیازی صاحب کا بیان ہے کہ میں اور عارف علوی کھیلیں گے، یعنی انہوں نے کون سی جگہ چھوڑی ہے جو پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے اس نے نہیں کھیلا. اب ان کے سارے کارتوس چل چکے ہیں. اب الحمدللہ معیشت تو قادر مندوخیل صاحب آپ اسی کے اوپر ہی کارروائی کر دیں. یہ جو بیان آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ آپ کو چارج شیٹ نہیں لگ رہی ہے؟ اس وقت وہ آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، آپ اسی کے اوپر ہی کارروائی کر دیں. اور ویسے بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اٹس ویری کلیئر کہ حکومت صرف وزیر اعظم نہیں ہوتا، حکومت وزیر اعظم پلس کابینہ ہوتی ہے. کابینہ میں پیپلز پارٹی کے بہت سے وزیر ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ سے سوال بحیثیت پیپلز پارٹی نہیں، بحیثیت حکومت کر رہی ہوں. آپ بھی حکومت میں ہیں، آپ کارروائی کریں. آپ نے ابھی مجھے اگزامپل دی، شروع کریں کارروائی. کس چیز کا انتظار ہے؟ جی دیکھیں، میں حکومت کا حصہ ضرور ہوں مگر کابینہ کا حصہ نہیں ہوں. اور آپ کی پارٹی تو ہے نا کابینہ کا حصہ. سر میرے پوری جواب سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں رانا ثناء اللہ سے خود بھی بات کر چکا ہوں، اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اتنی بڑی جو کرپشن گوگا گوگی کا، توشہ خانہ کا اور الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے ان سارے کے اوپر آپ کو کرنا چاہیے. اور پھر سائبر ایکٹ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہے، سائبر ایکٹ 2016 اس حوالے سے بہت ہی کلیئر ہے. اس حوالے سے یہ اس طرح پاکستان کی ماشاءاللہ دلیر تو اتنا زیادہ ہے کہ جب آرمی چیف تھے تو اس وقت انہوں نے لیٹر پیڈ پہ اپنا اس کے ایکسٹینشن لکھا. میں اس کیس میں سپریم کورٹ میں موجود تھا. اور پھر جس طرح آرمی چیف کی یعنی جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو اتنا بےتاب تھا کہ انہوں نے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کی بھی دستخط کی انتظار نہیں کی، اپنے لیٹر پیڈ پہ اس نے لکھنا چاہا اور اس کے بعد ایکسٹینشن دی. اور اس کے بعد کی جو خبریں DGI کی آ گئی کہ وہ تو تھایات اس کو بنانا چاہ رہا تھا، اور جیسی وہ کرسی سے ہٹا یعنی ریٹائر ہو گیا تو الزامات کی بوچھاڑ کر دیا. تو اس سے تو ان کی دلیری کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا دلیر آدمی ہے. اور پھر اس سے پہلے جو آپ کا سوال تھا یا احسان خاور صاحب کا کہ ان کا FIR نہیں کٹ رہا ہے، تو بینش صاحبہ میں آپ کی توسط سے جو آپ کی سننے والے ان کو کہنا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے آپ کی گھر چوری ہو جائے اور آپ تھانے پہنچ جائے کہ میں نے FIR آرمی چیف کا اور چیف جسٹس پاکستان کے خلاف کاٹنا ہے، تو کٹے گا؟ کسی صورت میں نہیں کٹے گا. آپ کمپلیننٹ ہے، آپ بولے میں کمپلیننٹ ہوں، تو کمپلیننٹ کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو بھی نامنیٹ کر دیں. آپ بولے میں نے امریکہ کے صدر کو نامنیٹ کرنا ہے، میں نے چائنا کے صدر کو نامنیٹ کرنا ہے. کوئی سر پیر ہوتی ہے. اور پھر جو فورنسک آ گیا وہ بھی ساری چیزیں. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کا وزیر داخلہ، چلو وزیر اعلیٰ تو آپ کا نہیں رہا، کل کا پنجاب کا بڑا ڈاکو تھا، آج آپ کا وسیم اکرم پلس کی جگہ آپ نے لگا لیا ہے، وہ اس کو چھوڑا. آپ کے اپنے وزیر داخلہ ہے وہ کس طرح کابینہ میں بیٹھا ہے، اس کو تو ریزائن کرنا چاہیے کہ بابا میں بے بس ہوں، میرے پر پریشر ہے، میں نہیں کر سکتا FIR. وہ کابینہ میں بیٹھے ہیں، آپ کی پورے کابینہ بیٹھی ہے. اور پھر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو پرویز الہی صاحب نے گفتگو کی ہے وہ تو اس کو شٹ اپ کال ہے
کہ آئندہ آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف کی، میں اور میری پارٹی کھڑی ہو جائے گا. تو اس کے اوپر میں تو سننا چاہ رہا تھا کہ خاور صاحب، اسان خاور صاحب کا یا پی ٹی آئی کا کوئی اس کے اوپر ریئیکشن آ جائے، مگر کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اللہ خیر. اور کل چودھری پرویز علیہ اٹھائے گا تو اس کے خلاف بھی یہی ہوگا جو جنرل باجوہ کے خلاف بول رہے ہیں، مگر آج اس کے خلاف بھی نہیں بول رہے. تو یہ کیا میں دلیری کہوں گا اس کو؟ حسان خاور صاحب، بے شک پرویز الہی صاحب اور پنجاب حکومت کے ماتحت جو ہے پنجاب پولیس یا ایڈمنسٹریشن نہیں آ رہی، وہ نہیں سن رہے آپ کی بات. لیکن یہ جو آٹے کی چکی والے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے انڈر نہیں آ رہے، وہ بھی آپ کی بات نہیں سن رہے. یہ جو آٹا دستیاب نہیں ہے پنجاب میں، اور اگر مل بھی رہا ہے تو اتنا مہنگا، اس کے اوپر تو کچھ کریں. مہنگائی تو صوبائی معاملہ ہے نا جی. اتنی لمبی اپنا مندوخیل صاحب نے بات کی، مجھے ساری باتوں کو رسپونڈ کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ بھی آج راز کھل گیا کہ فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ کی وجہ سے اکانومی نہیں چل رہی، تو آپ 2 ٹویٹس کر دیا کریں. اگر ٹویٹوں کی وجہ سے یہ اکانومی نہیں چل رہی تو آپ 2 ٹویٹس کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. آج ایک اور کمپنی ملر ٹریکٹرز نے اپنے آپریشن بند کر دیے ہیں. ہر روز کے حساب سے کمپنیوں کے نوٹس آ رہے ہیں کہ ہم لامحدود مدت کے لیے اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں. ٹریکٹر خریدنے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں. جس صنعت کو آپ دیکھتے ہیں بند ہے. امپورٹ پھنسی ہوئی ہے، ڈالر مارکیٹ میں ہے نہیں ہے. جو آپ نے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کو ان پٹ چاہیے امپورٹ کے، وہ ڈالر نہیں ارینج کر پا رہے. ملک کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں اور کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا وزیر خزانہ آئے، وہ ان کی جو ڈرٹی لانڈری آپس میں ہو رہی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک آگے کوئی پلان دیتا ہے. اور حال یہ ہے کہ اب مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، کہ ہمارے پاس وزارت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. مفتاح کہتا ہے وہ ان کا اسمبلی ہے جی اس سے لگا دی، اور بات بھی سچ ہے مفتاح کی، لگایا تو اسی لیے ہے. اور غلط وعدے کر کے آئے کہ جی 190 روپے پہ ڈالر لے آؤں گا. آ کر اب معیشت کا یہ حال ہے. اور خدا کی قسم کوئی پلان تو دے دینا آپ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جی یہ ہمارا پلان ہے. آگے اس نے اچھا برا جو پلان ہے وہ تو بات کی بات ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی استعفے دے دیں. ہم جہاں سے استعفے دے رہے ہیں وہاں سے تو قبول ہو نہیں رہے. نیشنل اسمبلی سے 127 لوگوں نے استعفے دیے، مرضی سے چون کے وہ سیٹیں پکڑی جہاں پہ خیال تھا تحریک انصاف ہار جائے گی، وہ جیت گئی. اب باقی استعفے جو ہیں وہ ہوا میں معلق ہو گئے ہیں، وہ لے نہیں رہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے پنجاب اسمبلی توڑنی ہے، ریزگنیشن چھوڑ کے اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں، وہ توڑنے نہیں دیتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہے کہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. اور 2 دفعہ کوشش کی ہے، پنجاب میں یہ کوشش کی ہے اور پھر نیشنل الیکشنز میں یہ کوشش کی ہے جو ضمنی الیکشن ہوئے، اور یہ پتہ چل گیا کہ عوام کا رسپانس کیا ہے. تو ٹی وی پہ بیٹھ کے تو جو مرضی کہتے رہے، آخر میں تو لوگوں کے پاس جانا ہے. باقی رہ گئی پرویز الہی صاحب اور ہماری بات کہ جی باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، ہم نے کیا کہا. ہم نے تو آپ سے بات بڑی واضح اس پہ کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں اپنی بات کی ہوگی. ہمارے ایکسپیرینس کی روشنی میں ہمارا ویو ہے، اور ہمارا ویو اور ان کا ویو آپس میں نہیں ملتا تو ہم بتا رہے ہیں کہ جی وی ایگری ٹو ڈس ایگری آن دیٹ. اس میں کون سی بات ہے؟ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ اس وقت ملک کا نمبر 1 مسئلہ ہے معیشت، اور معیشت کے لیے کوئی پلان سامنے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پلان نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتی کہ آپ کی معیشت کو ٹھیک کر سکے، کسی ٹریجیکٹری پہ لے کے جا سکے. اگر 8-9 مہینے میں پلان ہی نہیں بنا تو اگلے کچھ ماہ میں انہوں نے کیا کر لینا ہے یہ ان کو پتہ ہے. ایونچولی تو انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے. صرف اور صرف فوکس کس چیز پہ ہے، اس پہ بھی ویسے آپ کو پروگرام کرنا چاہیے، لیکن آپ کو ایک پروگرام اس پہ بھی کرنا چاہیے کہ فوکس ہے کس چیز پہ. ایک لمبی لسٹ ہے کیسوں کی، کبھی ایک کیس ختم ہو رہا ہے، کبھی دوسرا ختم ہو رہا ہے، کبھی پروسیکیوٹرز پہ پریشر ہے. سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ NRO 2 پہ ہے کہ اپنی فیملی کو پورے کو ڈرائی کلین کروایا جائے. پوچھ لیتے ہیں مندوخیل صاحب ساتھ ہی ہیں. ہاں مجھے بریک لینے دیجیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا، دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. قادر مندوخیل صاحب، آپ کا فوکس مہنگائی پر، عوام کے مسائل پر نہیں بلکہ اپنے کیسز نپٹانے پر ہے. دیکھیے، جب قانون کی طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو آصف علی زرداری صاحب نے کیسز بھگتنا تو بھگت چکے ہے، ادیب فریال نے جو بھگتنا تو بھگت چکا ہے، ڈاکٹر عاصم، قرشی شاہ، کس کا نام لوں. اگر اس قانون میں ہم نے فائدہ نکالا ہے بقول پی ٹی آئی کا، تو اب تو سب سے بڑا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، کیونکہ وہ جو توشہ خانہ کا وہ گڑی ہے وہ تو صرف وہ معمولی قیمت کی ہے، کوئی 10 لاکھ کا کتنا ڈالر کو نہیں دیا ہے، 2-4 کروڑ کا ہے، وہاں تو 50 لاکھ کا لمٹ ہے. تو یہ سارا، اور پھر قانون، انگریز کا قانون ہمارے ملک میں، جو بندہ اگر 100 قتل بھی کر لے تو اس کی ریمانڈ زیادہ سے زیادہ 14 دن ہوگا، وہ بھی قسطوں میں.
यहाँ पे नेब का कानून था कि 3 महीने 90 दिन रिमांड पे, और उसके बाद भी पता नहीं है। और फिर दूसरा उल्टा कानून ये था कि आपके ऊपर मैंने इल्जाम लगा लिया, अब आपने खुद साबित करना है। तो ये कौन सा कानून था, जबकि कानून दुनिया में कहीं नहीं है, तो उस कानून को अगर हमने बदल दिया है तो उसमें कौन सा हमने अपने लिए फायदा ढूंढ लिया, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि क्या गोगी को पंजाब में उन्होंने एनआरओ नहीं दिया है, एंटी करप्शन केसेस के खत्म नहीं किए, क्या इसके हवाले से जो दूसरे जो बिल एंट्री है और नेब का जो अदारा है पुख्तनख्वा की, इनकी 9 साल हुकूमत में कोई एक केस बता सकते हो जो उसने किया है? वो तो बंद कर दिया, ताला लगा लिया है। तो बहुत सारी केसेस है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अगर हमने तरामीम की है तो तरामीम जो है ना वो पीपल्स पार्टी की या नून लीग को नहीं बल्कि पीटीआई को फायदा होगा। बाकी मईशत के हवाले से बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह चल रहे हैं। $1.6 बिलियन तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भी दिया है, IMF से भी मजीद पैसे आ रहे हैं इनकी सारी के बावजूद। और फिर उसके अलावा CPEC जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, और सऊदी अरब से बातचीत चल रही है, कतर से चल रही है, यूरोप से के बहुत सारे ममालिक से चल रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हालात जो हैं वो आपकी नज़र में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया हुआ था, हसान खावर साहब ने, अली परवेज़ मलिक साहब ने, एन कादिर मंदुखेल साहब ने। इंशाअल्लाह ताला आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।